बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 से 184 तक इंशाअल्लाह आज का सबक है। पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने बुखल से मना फरमाया है, इन्फाक अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करना इसकी तरगीब दी है। और पहले सूरह बकरा में हम पढ़ाए हैं, अल्लाह ताला ने जहाँ पर जिहाद का तज़किरा हुआ तो फरमाया मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। और मुख्तलिफ़ मौक़े पर अल्लाह ताला ने अहले ईमान की ये तरबियत फ़रमाई कि ये माल अल्लाह का माल है और अल्लाह ही इसका वारिस है और तुम्हें अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने का ही फ़ायदा है, जमा करने का फ़ायदा नहीं। पिछली आयत में भी हमने पढ़ा। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने ये आयत मुबारक जो सूरह बकरा में हम पहले पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा की 245 नंबर आयत है, जब ये आयत मुबारक उतरी मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु अज़ाफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे और अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो बाज़ यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, पहले हम बात कर रहे हैं कि आवाज़ें कसते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात, उस वक़्त उन्होंने अल्लाह की ज़ात पर एतराज़ कर दिया और कहा कि देखो मुसलमानों का अल्लाह जो है वो फ़कीर हो गया है और लोगों से कह रहा है कि अब कर्ज़ा दो, मुझे ज़रूरत है। तो इस तरह का इस्तेहज़ा जब उन्होंने किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक उतार दी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, यकीनन अल्लाह ने सुन लिया है। लक़द समिअल्लाह, यकीनन बिलाशुबा अल्लाह ने सुन लिया है, क़ौलल्लज़ीना, उन लोगों का कौल, उनकी बात, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन, यकीनन अल्लाह फ़कीर है, व नहनु अग़निया, और हम गनी हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किसी भी साहिब शऊर से ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो एक ऐसी ज़ात के बारे में ये कलिमात कहे जिसको वो सब का बड़ा मानता है। यहूद अल्लाह को अल्लाह तो मानते थे ना, इसके बावजूद इस्लाम की हट दर्मी में इतने आगे चले गए कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर बात करने से बाज नहीं आए। अल्लाह कहते हैं हमने बात को सुन लिया है। सनक्तुबु मा क़ालू, सिर्फ सुन ही नहीं लिया है, इनकी इस बात को तहरीर में ले आए हैं। सनक्तुबु, अनकरीब लिखेंगे हम इसको, मा क़ालू, जो भी उन्होंने कहा है। और अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हर इंसान की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज अल्लाह के यहाँ लिखे हुए मौजूद होंगे और कल क़यामत के दिन सहीफ़ा नामा अमाल मिलेगा तो हर किसी की तहरीरन हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं सनक्तुबु मा क़ालू, हम इनकी ये बात जो इन्होंने कही है ये भी लिखेंगे, व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़, और इनका अंबिया को नाहक कत्ल करना भी हमने लिख के रखा हुआ है। पहले जो इनके आबाओ अजदाद ने अंबिया को नाहक कत्ल किया, असल में अरबी बलागत के अंदर ये जो अल्फाज हैं ना बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यानी अल्लाह ताला के गज़ब का इजहार देखिए, हम इनकी बात को तहरीर करके रख रहे हैं, यानी इनके इस कौल को छोड़ा नहीं जाएगा, इसके ऊपर मुआखज़ा होगा। दुनिया के अंदर कर लें जो करना है, लेकिन उसने एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि हर मामले को आखिर के दिन जो है वो उसके ऊपर फ़ैसले होने हैं, लिहाजा अब हम इसको तहरीर करके रख रहे हैं। और इन्होंने अंबिया को कत्ल भी किया बगैर हक़ के। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, उस वक़्त हम कहेंगे तुमने अंबिया को भी कत्ल किया, तुमने अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी ये बात की, अब चखो अज़ाब। ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अब जलने का अज़ाब चखो। हरीक़ ये जो आग लग जाए किसी चीज़ का, जो जल जाए तो जलने का अज़ाब अब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, और ये तुम्हारी अपने करतूतों की वजह से। यानी कल अल्लाह जल्ला जलालहू जब अज़ाब देंगे उस वक़्त इनके ऊपर ये वादे कर दिया जाएगा कि ये अज़ाब जो अभी तुम्हें चखाया जा रहा है ये तुम्हारे अपने करतूत हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम,
یہ اس لیے ہے، یہ عذاب اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو تم نے کیا تھا اب اس کا خمیازہ بھگتو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تو بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تو ظلم نہیں کرتا، لیکن تم نے اپنے آپ پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ اب اس کا خمیازہ تمہیں جلنے کی صورت میں جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کے اس قول کو یہاں پر کھول کر بیان کر دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور چونکہ بات پیچھے اہل ایمان کو یہ بتلائی جا رہی تھی کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرنے کو اپنے اندر پیدا کرو اور بخل سے کام نہ لو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آواز آئے تو اپنی مال جان سب کچھ اللہ کے لیے حاضر ہونا چاہیے، یہی اصل ایمان ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو وہ پہلے جو کرتوت پہلی قومیں کرتی آ رہی ہیں وہ بھی دکھا دیے کہ پہلے یہ لوگ ایسے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، انہوں نے اللہ کی ذات پر باتیں کی۔ تمہارے اندر یہ خصلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا واقعی ایمان صحیح ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور مال ہو یا جان ہو ہر حال میں اللہ جل جلالہ کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اب اللہ نے کہا کہ اللہ ظالم تو نہیں ہے۔ الذین قالوا، اب یہ وہی لوگ ہیں یہود جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، ہم سے یہ کہہ رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قربانی کرے تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ یہود کا یہ بھی ایک اعتراض تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کہ ہمیں جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہوا ہے کہ ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جس کو جو ہمارے سامنے ایک قربانی کرے، اور اس قربانی کی قبولیت کا یہ انداز ہو کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آئے غیبی طور پر اور اس قربانی کو کھا جائے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ سچا نبی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی نبی پر ایمان لائے ہی نہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات۔ اب وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی سچی نبی ہیں تو آپ ایسے کریں نا، ایک قربانی کریں اور پھر اللہ کو کہیں کہ ایک آگ بھیجے اور وہ اس کو جلا دے۔ اصل میں اس کے پیچھے یہود کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم نے اس نبی پر ایمان لانا جو تمہیں یہ معجزہ دکھائے۔ انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہود کے پاس آئے اور بہت سارے معجزات ان کو دکھائے گا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ ان کی اپنی کتاب کے اندر تورات وغیرہ میں یہ بات ہے کہ سیدنا الیاس علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ جو ہے وہ بلکہ ان کا ایک وہ پجاری قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بطور دلیل کے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو ہم اپنے جو بت وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ جن کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے نام پر قربانی دیتے ہیں، اور تم جس کی بات کرتے ہو تم اس کے نام پر قربانی دو، اور پھر دیکھتے ہیں اگر جس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا وہ بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے کیا، سیدنا الیاس نے ان کے سامنے کہا کہ چلو ایک بیل کرتے ہیں اور اس کی قربانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہ گاؤ پرستی ان کے اندر تھی، گائے کو مقدس مانتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بیل ذبح کیا اور جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا، آگ آئی اور اس کو کھا گئی، اور ان کا جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر کیا تھا وہ ویسے کا ویسا رہا۔ اب جو ان کا سردار تھا یا جو ان کا اس وقت کا بادشاہ تھا، انہوں نے کہا پکڑو اس کو مارو، یہ تو ہمارے انبیاء ہمارے جو بڑے ہیں ان کی توہین کرتا ہے، یہ اس نے کوئی جادو کا معاملہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نبی کو وہاں کا علاقہ چھوڑ کر دور دراز کے علاقے میں پناہ لینی پڑی اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ اور بعد انہی کی روایات میں ہیں، یعنی یہودی کی، اب اللہ جانتا ہے حقیقت سچ ہے جھوٹ ہے، کیونکہ ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ نہ سچ کہو نہ جھوٹ کہو۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں وہ جو سردار تھا یا جو ان کا بڑا تھا اس نے اس نبی کو قتل کروا دیا۔ اسی کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ تو آپ پیارے پیغمبر آپ ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے نبی آئے اور انہوں نے واضح دلائل تمہارے سامنے پیش کیے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی پیش کیا، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قربانی کرنے کے علاوہ جو ہے ہم نہیں قبول کریں گے، تو وہ بھی تو پہلے کر چکے ہیں۔
وَفَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہمیں دکھا دے ہم ایمان لے آئیں گے، تو نبیوں نے آ کر معجزات کی بھی دکھائے، اور جس معجزے کا بعینے ہی تم مطالبہ کر رہے ہو وہ بھی تم نے کیا، اور وہ تمہارے سامنے ہوا، لیکن تم نے پھر اس نبی کو قتل کر دیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے یہ کرتوت پہلے کیوں کی؟ اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چونکہ مدینہ منورہ میں اب پھیل رہی ہے، اور مختلف انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ اسلام مسخر کر رہا ہے، اور لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اب کوشش یہ تھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو زج کیا جائے، اور ہمہ وقت اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لے کے آتے تھے جس میں اسلام پر جو ہے وہ اٹیک ہو، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کی جائے، اور بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک چلی گئی کہ اللہ کی ذات پر بات کرنے سے گریز نہیں کیا، جو کہ جس کو وہ خود اپنا رب مانتے تھے۔ تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو کہا ہے کہ دیکھو پہلے لوگوں والا وتیرہ تم میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لوگ اگر حقیقی طور پر ایمان لانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل جو ہے وہ واضح کر دیے ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا انہوں نے تو پہلے انبیاء کو قتل کر دیا، تو آپ ان کی باتوں کی طرف نہ جائیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے پہلے بڑے رسولوں کی تکذیب ہوئی، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بات پہنچانے میں کوئی کمی کر رہے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، یا آپ جو ہے وہ کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی رسول آئے، انہوں نے بھی یہی حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور ان کی تکذیب ہوتی رہی۔ جاءوا بالبینات، اور وہ انبیاء بھی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، جاءوا بالبینات، وہ سارے انبیاء بڑے واضح دلائل لے کر آئے، والزبر، اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور کتابیں بھی روشن ان کے سامنے پیش کر دی گئی، پھر بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ لہذا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام درست ہے، آپ اپنے مشن پر لگے رہیں، اور اہل ایمان تم اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ مل کر اپنے دین کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی ذات اور دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ انبیاء پر جو ہے بات ہی نہیں کی، بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر اصل میں جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب ہے، اہل ایمان کی تربیت بھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ آپ کا جو مشن ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لگے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی اپنے ایمان کی اصلاح نصیب فرما دے، کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات پر یا اللہ کے دین پر بات کرتا ہے اس کے کفر میں شک نہیں رہ جاتا۔ اور آج کل اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو استہزاءً کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر بات کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی حدیث کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یا کبھی کبھار جو ہے وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کر کے جان بوجھ کر ایسے وسوسے چھوڑے جاتے ہیں جس سے دین کے اندر شک کے جو ہے وہ پہلو نکلتے ہوں، تو ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کرتوتیں پہلے یہود کرتے رہے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی، انبیاء کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ دین کے حوالے سے بھی۔ لہٰذا ایمان والے کا یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے دین کے اوپر بالکل کھرا اور سچا ہو کر جمع رہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہر بات کو منوعاً تسلیم کرے، اور انبیاء علیہم السلام کی حقانیت کو جو ہے وہ سارے انبیاء کو مانے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جمع رہے۔ یہی اصل میں کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے، اللہ دین کے اوپر چلنے والا بنا دے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا